बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका इसराइल का ईरान पर हमला और दोनों तरफ बेपनाह नुकसान, हजारों जानों की शहादतें, हलाकतें, और अमेरिका ने इसराइल पर टनों से हजारों टनों के हिसाब से बारूद बचाया। उनके सुप्रीम कमांडर हामनेई समेत शहादतों की तवील दास्तान 168 बच्चियों की। और दूसरी तरफ ईरानी जवाबी कार्रवाइयों पर इसराइल का तल अबीब कांप उठा। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं। आज मेरी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला और दीगर लोगों से बात हुई। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा नाज़रीन। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, यानी कि ईरान पर हमले की सूरत में अमेरिका और इसराइल की जानिब से। इस मौके पर रशिया और चीन का अहम रोल और पाकिस्तान का। उन्होंने खलीजी ममालिक से भी रब्ता किया और उन्होंने कहा तमाम ममालिक को, किसी को भी ये इजाजत नहीं कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करे और जंग ज्यादा दिन नहीं चल सकती। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग के फरार से अब बहाना ढूंढ रहे हैं। अपने दर्जनों बयानात बदलने के बावजूद इब्नाए खुर्मस पर 1 लीटर तेल नहीं निकाल सके। लेकिन नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। लुच्चा सब तो ऊंचा, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, आइन ना हो, कानून ना हो। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल लीडर तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन इमरान खान है। उस पर माजी में कितने मजालिम ढाए गए, सहाफियों पर कितनी पाबंदियां लगी गई, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए जालमाना काम का कोई ऐसा नाजायज ताकत का इस्तेमाल नहीं जो ना किया गया हो। जजों की वीडियो से बना के हरासा करने तक, खवातीन को घरों से मारना, पीटना, तोड़ने से लेकर बच्चों पर गोली चलाने तक। आज नाज़रीन वही लीडर जो इमरान खान में बंद है। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। बातें तो सब बहुत करते हैं। 3 माह से ज्यादा हो गया इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकात नहीं की जा रही। आज वो शख्स जो मुशर्रफ दौर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, एतजाज हसन, अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक, हामिद खान और दिगर वकला, तहरीक चलाई। और उस दिनों में PFUJ के सदर हुमा अली, सेक्रेटरी जनरल मदर अब्बास, PUJ का सदर मैं था, पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट का। हमने 77 दिन जुलूस निकाले। इसी एतजाज हसन को सेरा जानता है कि इसने जो जदोजहद की, उस वक्त दर्ज रोजाना घंटों टाइम इनके साथ इफ्तिखार चौधरी जैसे 2 नंबर बंदों के साथ गुजरता था। वकला ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। लेकिन मुझे बताएं, इस मुल्क में आप इंसाफ किससे मांगते हैं? वो एतजाज हसन 80 साल का उम्र, बीमारी के आलम में डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा हो, कहता है इमरान खान मेरा पुराना दोस्त है। जब इन्होंने उसकी आंख जाया की, आज वो सरफराज डोगर कोर्ट इस्लामाबाद में जाते हैं, जिसमें जस्टिस आसिफ और वो केस की समाअत कर रहे होते हैं। एतजाज एहसन साहब को, जिसने उस वक्त के डिक्टेटर मुशर्रफ को भगाया, आज ना इफ्तिखार चौधरी बहाल होता, ना मुशर्रफ की हुकूमत जाती अगर वकला और उस वक्त सहाफी ना आते। अब वकला और सहाफी दोनों को बचकड़ दिया गया। एतजाज एहसन जाते हैं तो उन्हें जज साहब से ने उनसे कहा कि मेरा वकालतनामे पे साइन नहीं हो रहे। वो कहते हैं अच्छा क्यों नहीं हो रहे? यानी कि एतजाज हसन, ये वो अल कादर केस है इमरान खान पर, जो झूठों का IG है केस। 17 जनवरी 2025 को सजा हुई, 1.25 साल से वो केस नहीं सुना। उन्होंने कहा जो आज एतजाज हसन इस मौके पर और जज उठकर चले गए। सलमान सफदर आर्गूमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे साथ सीनियर कानूनदान जिनके कई जज शागिर्द हैं, एतजाज हसन है। तो जज ने बात सुने बगैर उठकर चले गए। तो एतजाज हसन ने इस मौके पर कहा जो आज हो रहा है कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अदालतें इंतजामिया के मतहत नहीं होती, एग्जेक्टिव के मतहत होती जा रही हैं। एतजाज हसन की गुफ्तगू ने कहा कि ये अदलिया एग्जेक्टिव पर क्यों अंसार कर रही है। उन्होंने कहा इन्हें इंसाफ चाहिए, उठकर चले गए। उन्होंने कहा 4 माह से मैं इमरान खान से दस्तखत जेल में साइन नहीं करवा सकता, दस्तखत करा सकता। जज साहब ने कहा वकालतनामा लाएं। और जज साहब आपको नहीं पता
کہ اس کی بہنیں علیمہ ہاں، نورین نیازی، عظما نیازی اور سینکڑوں ہزاروں پی ٹی اے کے کارکن، اراکین اسمبلی، سینیٹرز اور دیگر لوگ روزانہ منگل کے روز اور جمعرات کے روز جاتے ہیں، اور پولیس گولیوں سے لے کے، لاٹھی چارج سے لے کے، سردیوں میں یخ پانی سے لے کے مار پیٹ کے ظلم کے بازار گرم کرتی ہے، اور پنجاب پولیس اور جیل حکام اور انتظامیہ بیوروکریسی ہوا میں اڑا دیتی ہے، آپ کا حکم نہیں مانتی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان سے ملنا چاہا، جج چیف جسٹس نے ملنا گوارا نہ کیا، سیکٹری کے دفتر میں بیٹھ گئے انہوں نے، اور سلمان صفدر نے، سلمان اکرم راجہ، علیمہ ہاں، عمران ہاں کی بہنوں، دیگر وکلاء نے وہاں ہڑتال کر دی سیکٹری کے کمروں میں۔ انہوں نے کہا ہم ادھر ہی احتجاج کریں گے، ادھر ہی چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں اعتزاز احسن بیمار ہے، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کو کہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین اندازہ کریں، اگر وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کی 80% ملک میں مقبولیت ہے، تحریک انصاف، جس کے لیڈروں پہ گولیاں چلائی گئی، ہزاروں، اس میں میر جعفر بھی ہیں، اس میں کچھ لوگ ڈبل گیم بھی کھیل رہے ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن عمران خان کی بہنیں علیمہ، نورین نیازی اور آپ کو سلام 100 بھائی بھی نہیں کر سکتے۔ ہزاروں لیڈروں گرفتار ہوئے۔ سنم جوید عالیہ 9 مئی کے کیس پہ میرا خیال ہے 1000 سال قید سنا دی ہوگی مختلف جیلوں میں۔ لیکن کیا ہے، کیا وکیل جج کا خدا نہ خواستہ گریبان تو نہیں پکڑ سکتا؟ اگر اعتزاز احسن نہیں انصاف مل سکے، عمران خان کو جو سیاسی جدوجہد کرنے پر جب عدم اعتماد ہوا، موومنٹ چلاتے ہوئے 300 مقدمہ درج کر دیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ جو ایک ماہرانی وکیل ہے، ان پر سینکڑوں مقدمات، پی ٹی اے کے 95% کیا ایون کے سیل افریدی پر ریڈیو اسٹیشن جلانے پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 10 دفعہ ان کے اشتہار نکلے، جو ایک وزیر اعلیٰ ہے 4 صوبے کا۔ مجھے بتائیں، سیاسی کریں تو سیاستدان موومنٹ چلائیں تو گولی چلاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، مقدمے کرتے ہیں، گھر توڑتے ہیں، کاروبار توڑ دیتے ہیں۔ کیا کرے پی ٹی اے؟ پی ٹی اے میں میر جعفر بھی ہیں۔ میں لاہور پنجاب میں 1.5 لاکھ سے زیادہ گھروں میں چھاپے پڑ چکے ہیں۔ پی ٹی اے کے ایک لیڈر نے کہا آپ ہم پہ تنقید تو کرتے ہیں، ہمیں بتائیں۔ ہم نے سینکڑوں دفعہ کال دی، ہم کہتے ہیں آج 11 مارچ ہے اور 20 کو ہم نے دینی ہے۔ 10 دن پہلے پولیس گھروں میں چھاپے مارتی ہے، عورتوں بزرگوں بچوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ لاہور سے اسلام آباد جائے تو ہزاروں کنٹینر کھڑے کر دی جاتی ہیں، سڑکوں پہ کھائی کھودی جاتی ہے، بچے پکڑے جاتے ہیں، کتنی ماریں کھائیں، اور ہم کھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہم ہارے نہیں، کیا کریں؟ عدالت انصاف دینا بند، بیوروکریسی، سرکاری افسران اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت پہ تنقید کریں تو بغاوت کا مقدمہ دے دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، دھمکا دیتے ہیں۔ کیا کیا جائے مجھے بتائیں نا آپ۔ جدوجہد پھر بھی کرنی چاہیے، ہم بھی کر رہے ہیں، پرامن کر رہے ہیں۔ تو اس ملک میں انصاف لینا مشکل نہیں، ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن جدوجہد کرتے رہیں، اللہ پر کامل یقین رکھیں، کامیابی ہوگی۔ اب آج پھر عمران خان کا کیس جسٹس ارباب صاحب پر اہم سماعت ہے، جس میں یہ سماعت ہے کہ عمران خان کو 70 منتقل کیا جائے۔ جیل کی غفلت، حکومت کی بلغت کی وجہ سے 85% بنائی چلے گئی، اور دوسری آنکھ کی بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن عدالتیں انصاف ہی نہیں دے رہی۔ نواز شریف بیمار نہیں تھے تو پلیٹلیٹس، فیصل واڈے ہمارے دوست سینیٹر نے کہا ہمارے گھر جانوروں کا ہوا، ہسپتال گئے، مریم نواز صاحبہ کو بھیج دیا گیا۔ انہی عدالتوں نے کہا عمران خان نواز شریف کی زندگی گارنٹی دو، بلڈ پہ لے دیا۔ اب مجھے بتائیں، نہ سیاسی جدوجہد سے کچھ مل رہا ہے، نہ آئینی جدوجہد سے چک رہا ہے، نہ قانونی جدوجہد سے کچھ مل رہا ہے، صرف گولی اور طاقت اور خوف سے ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہار مان لی ہے، لیکن پرامن جدوجہد کرنی چاہیے، پرتشدد جہد نہیں ہوتی۔ اب عمران خان پر میں نے بتا دیا، اگر جس کے شاگرد ہیں اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، اس تمام آئینی ماہرین انصاف نہیں لے سکے بار بار۔ رمضان اور عورتوں میں ہوتا ہے کہ ضمانت ہو جاتی ہے، تو بشرا بی بی کو ضمانت نہیں دی جا رہی، کیونکہ شاید فیصلہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں وہ نہیں، انہیں کوئی اور لکھ کے دیتا ہے۔ بیوروکریسی کی ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے، آئینی خارجہ پالیسی کی ریموٹ کنٹرول موجودہ حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، ڈمی ہے۔ اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہم سے ظلم کروا رہے ہیں ہم اینڈ ہو جائے گا۔ اب مجھے بتا دیں یہ کیسے ہوگا؟ جنید اکبر کے خلاف مقدمے سے شفیع جان کو گھسیٹا گیا، وزیر اعلیٰ پر حملے، وزیر اعلیٰ سیل افریدی کو ریڈیو پاکستان حملے میں
نامزد کر دیا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ ہر تیسرے دن ان کے وارنٹ گرفتاری، علیمہ ہاں کے ہزاروں دفعہ وارنٹ گرفتاری نکل آئے۔ اس خوف کے عالم میں جب آئین سسپینڈ ہے، جب آئین عدالتیں کام نہیں کر رہی، بیوروکریسی جانبدار بن چکی ہے۔ ناظرین اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، امریکہ۔ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، جنگ میں تقریباً 1200 ارب ڈالر کا نقصان کر چکا ہے اور بار بار دعوے کے ایران کو نیست و نابود کر دوں گا۔ سپریم کورٹ نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت اور ہزاروں شہادتوں، بچوں 168 بچوں کا لاکھ کے بعد ٹنوں کے حساب سے ہزاروں حملے کرنے کے باوجود وہ ایران کو پسپا نہیں کر سکا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بار بار بیانات، کبھی کہتا ہے ایٹم بم بنا رہے ہیں، کبھی کہتا ہم پر حملہ کر دیں گے، کبھی کہتا رجیم چینج کرا دیں گے، کبھی یہ کہہ رہا تھا، اب وہ خود دونوں طرف سے واشنگٹن وال سٹریٹ دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں، نیو یارک ٹائم دیکھ لیں، کوئی انٹرنیشنل ادارہ دیکھ لیں، بی بی سی دیکھ لیں، سی این این دیکھ لیں، الجزیرہ دیکھ لیں، ہزاروں شہادتوں کی ہیں۔ آج ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر اور اتنی شہادتیں ہوں گئی، اتنے میزائل مارے، اتنے ڈرون مارے، اتنا ریڈار سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ نیتن یاہو کے زخمی ہونے کی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ تو نیتن یاہو بتائے۔ ایران میں تباہی ہے، لیکن امریکہ سپر پاور کی اس کی ہوا نکل گئی۔ اب خود امریکہ میں ان کے جو امریکہ سے سنسیئر ہیں لوگ، خود ڈونلڈ ٹرمپ کے پارٹی اور ان کی ریپبلکن پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائی جنگ میں گھسے ہو، اب عزت کے ساتھ نکلو۔ اب اس کو نکلنے کا بہانہ نہیں مک رہا، اب نیا ہومز وہ بیچارہ کلیئر کرا نہیں پا رہا۔ بار بار دعوے کیے ہم نے ایران کو نیست و نابود کر دیا، ہم نے رجیم چینج کر دی، ہم نے ان کی تمام تنصیبات کر دی، کوئی ایک شہر بچا ہی نہیں۔ معصوم 2 سال کی 6 مہینے کی بچی سے لے کے 80 سال 90 سال کے بزرگ مار دیے، لیکن ایران ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ روزانہ کہتے آج طاقت کا سب سے بڑا حملہ کروں گا۔ اب گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہمارا مقصد حل ہو گیا، اب جنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیل میڈیا کو اس نے انٹرویو دیا ہے، ایران نے کہا کہ دینے جا رہی ہے، کیونکہ تمہارے پاس جیتنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ سائفر پہ عمران خان کی حکومت چینج کر دو اور اس کے مخالفوں کو ایک چیز پہ بٹھاؤ اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت بناؤ، پھر جعلی الیکشن کراؤ اور پھر دوبارہ جعلی الیکشن کراؤ اور مرضی کے ریموٹ کنٹرول کرنے سے پپٹ بٹھا لو۔ وہ قوم ہے۔ یہ ٹرمپ نے اسرائیل میڈیا کو کہا کہ 12 گھنٹے ہم آئندہ ختم ہو سکتے ہیں، جس پر ایران نے کہا نہیں، 48 گھنٹوں میں لیڈ دی ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں، خلیجی ممالک، کہ وہ اپنی زمین کو ہمارے خلاف نہ کرنا دیں۔ میری ایران سے تو میرے جیسوں کی کیا حیثیت ہے، اسلام امہ خدا کے واسطے ایک ہو جو۔ یہ اصل لڑائی اسرائیل اور اسلام کی مسلمان ممالک ایران کے ساتھ ہے۔ امریکہ تو بیچ میں مفدہ چودھری بنا ہوا سی، ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کی یاری میں وہ مارا گیا، بے عزت ہو گیا۔ جتنی تنقید اس کو امریکہ میں ہو رہی ہے، دنیا میں ہو رہی ہے، واشنگٹن پوسٹ، سی این این، جتنے بھی ہے، خلیج ٹائم دیکھ لیں، وہ ہے۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ایران نے کہا 48 گھنٹے کی لائٹ دن دے رہے ہیں ہم اسرائیل کو، جنگ شروع اس نے کی، اب ختم ہم کریں گے اور ہماری شرائط پر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ کسی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کو انہوں نے کہا ٹرمپ ہوتا کون ہے؟ اس نے دنیا میں خواتین، بزرگ، بچے، سکول، ہسپتال، مساجد، ہر چیز پر بم مار دیا، ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ لیکن ایران نے جو جوابی حملے کیے، اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ بیسمنٹ پہ جو انہوں نے سیف گاہیں بنائی ہوئی تھی تباہ ہو گئی ہیں، ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا، خربوں ڈالر، اربوں ڈالر کے پیسے ضائع ہو گئے۔ لیکن ناظرین اب پاکستان اہم رول ادا کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ چین اور روس نے مسلم ممالک میں رابطے کیے ہیں، رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اس موقع پر پیوٹن نے ایرانی صدر، ایرانی عہدیداران، پاسداران انقلاب، امریکہ اور دیگر ممالک اور خلیجی ممالک سے رابطے کیے اور کہا ہے کہ اس جنگ کو بڑھنے سے روکیں۔ اسی طرح چین نے بھی مختلف ممالک کے سے رابطے کرتے ہوئے کہا عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں امریکہ اور اسرائیل کو بند کرنا ہوں گی اور کسی بھی ملک کو اپنی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف جنگ کے خلاف استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ چین نے مختلف خلیجی ممالک سے رابطے کیے ہیں، وہ کہا کہ اپنی سرزمین اپنے لیے رکھیں۔ تو اب ایران تو 14ویں دن بھی امریکہ اپنا مقصد نہیں حاصل کر سکا، ناکام ہو چکا۔ 48 سال پہ سینکشن تھی
عمران پر، اور دنیا کی سپر پاور تھی امریکہ اسرائیل، لیکن نیتن یاہو کی یاری نے ٹرمپ کو مروا دیا۔ بظاہر امریکی امور کے ایکسپرٹ، ان کی سینٹ کے لوگ، ان کا امریکن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نومبر کے الیکشن میں ہار جائے گا۔ ہارتا یا نہیں جیتتا، لیکن ایران سے وہ نہیں جیت سکا، کیونکہ ایران کی جدوجہد قربانی دینے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے نئے سپریم کمانڈر مجتبیٰ کے زخمی ہونے کی میڈیا بھی اطلاعات دے رہا ہے۔ ایک والد چلے گیا، اس کی بیٹی چلے گئی، اس کا نواسا چلے گیا، داماد چلے گیا، اسی طرح ہزاروں نقصان ہوئے۔ ان کے انقلاب فوج کے کمانڈر بھی گئے، سائنسدان بھی گئے، لیکن رجیم چینج نہیں ہو سکا۔ سوچے کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ ہم پرامن جب صحافی کے پاس صاحب الزام لگائیں، ہم پورا سچ نہیں بولتے، سچ کہتے ہیں، لیکن صحافی کے پاس نہ پتھر ہوتا ہے، نہ کسی کو گولی مارتا ہے، نہ بندوق کرتا ہے، نہ قانون آئین توڑتا ہے، اپنی نیوٹرل رائے تحقیق کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ پہنچانا ہی جرم ہو گیا تو مجھے بتائیں کیا کریں؟ شہید ارشد شریف کو لا دیں نا، اس کی بیوہ کہہ رہی ہے، اس کے بچے کہہ رہے ہیں ہمیں باپ چاہیے، اس کی والدہ دنیا میں مالک حقیقی کے پاس چلے گئی، عدالتوں سے انصاف مانگتے ہیں، عدالتوں سے انصاف نہیں دی، وزیر اعظم سے انصاف مانگی، حکومتوں سے مانگا، انتظامیہ سے مانگا، پولیس سے مانگا، تمام کسی نے انصاف نہیں دیا۔ کئی صحافیوں کو ملک سے چھوڑنا پڑ گیا، کئیوں کو جو جو سختیاں برداشت کی گئی ہیں، یہ تاریخ لکھے گا کوئی نہ کوئی، مورخ لکھے گا، یقیناً ہمیں حامی ہے، لیکن جو آئین شکن ہے وہ صحافی ہے، جو اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، صحافی ہے، جج ہے، جرنیل ہے، سرکاری ملازم ہے، یا کوئی پاکستان کوئی بھی شہری ہے، خدا کے لیے ان لوگوں کو روکیں، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے۔ باتیں تو اچھی سب کرتے ہیں، عمل ان کا دیکھنا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں حدیث مبارکہ، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ تو جس شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہے، اور منافق کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ظالم اور تکبر کا انجام نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات میں نے بتا دیے، اعتراض احسن اس کی بہنیں، ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جتنا ان کا نقصان ہوا اسرائیل، ایون کہ ایران اور مسلمانوں کی لڑائی کرا دی۔ ایران، خلیجی ممالک، سعودی عرب اور دبئی ہو، ہمارے اسلامی ملک بھائی ہیں، ہماری جان مال ان سے دی، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، ابو ظبی ہو، مصر ہو، دیگر ممالک ہوں، ایران ہو، وہ کہتے ہیں ان کی سرزمین خلیجی ممالک کی ہمارے خلاف ہو رہی۔ تو او آئی سی جا نام کی ایک بلا تھی، وہ کہاں گئی؟ چلو پاکستان میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ سے انصاف کی توقع ختم ہو گئی۔ وہ جمہوریت نام پر اس کو جمہوری حکومت کہہ ہی نہیں سکتے جس میں عوام کے مینڈیٹ پر چوری ہو۔ بقول ہارون رشید کے 17 یا 20 سیٹوں والے کو جب اقتدار دو گے، اپنا سر بچا لو دوستو، اپنا سر بچا لو دوستو۔ ہاں، ہم سب کی خامیاں ہیں، لیکن ایز اے پورے 25 کروڑ عوام کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ دھمکیے دھونس دھاندلی سے ملک نہیں چلتے، ایک محلہ نہیں چلتا، ایک گھر نہیں چلتا۔ تو جو ملک چلانے کا سوچ رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے۔ ہماری گزارش ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کی ایک فیملی کا ایک بچہ صحافی بن جاتا ہے، کسی کا پولیس میں چلے جاتا ہے، کسی کا بزنس کرتا ہے، کسی کا فوج میں چلے جاتا ہے، کسی کا وکیل بن جاتا ہے، کسی کا بیوروکریسی میں چلے جاتا ہے۔ لیکن ہم جہاں جہاں بھی کام کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں، تو تب یہ ملک ترقی ہوگی۔ نہیں تو آپ کا 55 روپے کا ایک دن پٹرول بڑھ گیا، اور جہازوں میں اربوں روپے منی لانڈرنگ آج بھی ہو رہی ہے۔ آج میں نے بتایا عمران خان کے کیس میں نیب بھاگ گیا 4 سال، آج جو اعتزاز احسن گئے، پروسیکیوشن ٹائم پہ ٹائم لیتا جا رہا ہے۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ احتجاج کر سکتے کیا، لیکن جج صاحب نے، ڈوگر صاحب نے پھر نہیں دی ڈیٹ۔ ہو سکتا ہے آج دے دیں، کل دے دیں، پرسوں دے دیں۔ ناظرین اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ آئین اور قانون کون توڑتا ہے؟ اپنے خلف کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ کیا صحافی ذمہ دار ہیں؟ کیا جج ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیا بیوروکریسی ہے؟ یا عوام ہے؟ عوام ہم سب میں سے جاتے ہیں، لیکن اس ملک میں جرم سے نفرت کرنی ہوگی، انسانوں سے نہیں۔ کوئی صحافی ہے یا بیوروکریسی ہے، ان سے نفرت نہ کریں، جرم سے کریں، جھوٹ سے کریں، حرام کی کمائی سے کریں، نجائز دولت سے کریں۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ الراشی والا رشوت لینے والا جہنمی ہے۔
دیکھیں اس کی وجوہات کون ہے، جون ذمہ دار ہے۔ جب آئین اور قانون وہ چلے گا، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہوگا، پاکستان دنیا کی سپر طاقت ہوگا۔ پھر ایران خلیجی ممالک سے نہیں، سارے ممالک مسلمان مل کے اسرائیل کو تن کے رکھ دیں گے، جہاں سے وہ نکلا ہے، جہاں سے اس کے میزائل نکلتے ہیں وہیں اس کی قبر گاہ بن جائیں گی۔ تمام حالات آپ کے سامنے رکھے، کمنٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔